अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, सिंध पुलिस के सबसे बड़े यूनिट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट यानी SSU में एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया है। इस अमल के नतीजे में ही एक रोज़ कबल CCPO कराची ग़ुलाम नबी मेमन की सिफारिशात के नतीजे में IG सिंध मुश्ताक महर ने SSP डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार को जो है SSU के नए कमांडेंट की हैसियत से उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ SSP डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार जो है SSU के हेड क्वार्टर हसन स्क्वायर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया, जिसके बाद जो है किसी हाजिर सर्विस SP के बजाय एक रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज़दा DSP मुज़फ़्फ़र इकबाल उर्फ पीर जी ने नए कमांडेंट को जो है SSU का विज़िट करवाया। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि जिस वक्त नए कमांडेंट डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार जो है वो SSU के मुख्तलिफ़ दफातर का विज़िट कर रहे तो वहाँ पर मौजूद SSU के जो पुलिस एहलकार हैं उनके चेहरे देखने वाले थे, उनके चेहरों पर खुशी के आसार थे और वो उम्मीद भरी निगाहों से कभी तो अपने नए कमांडेंट की जानिब देखते थे और कभी वो अपना मुंह उठा के आसमान की जानिब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऊपर वाले का शुक्र अदा करते कि उन्होंने एक अच्छे ईमानदार और उसूल परस्त SSP को कमांडेंट के हैसियत से यहाँ पोस्टिंग करा के उन पर एक जो मुसीबत तारी थी उसका एक तरीके से ख़ात्मा कर दिया है। ये कहना है हमारे नुमाइंदे हमराज राई का, जिनका कहना है कि इस नई पोस्टिंग से जो है SSU के पुलिस एहलकारों में खुशी की लहर दौड़ गई और ऐसा लगता है कि एक घुटन ज़दा माहौल जो है उसका ख़ात्मा होने जा रहा है। हैरत की बात है कि जिस वक्त ये चार्ज लेने का अमल जारी था, यानी नए कमांडेंट डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार जब चार्ज ले रहे थे, उस वक्त DIG मकसूद मेमन अपने दफ्तर में मौजूद थे और मसरूफ़ भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नए आने वाले कमांडेंट से मिलने की जहमत गवारा नहीं की। इससे यही ज़ाहिर होता है कि चूँकि ये पोस्टिंग जो है उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, एक तरीके से इस पोस्टिंग को वो अपने लिए चैलेंज समझते हैं और उन्होंने इसको एक तरीके से, हमारे नुमाइंदे का कहना है कि इस पोस्टिंग को उन्होंने अपने लिए एक अना का मसला बना दिया है। और यही वजह है कि उन्होंने न तो अपने कमांडेंट से मिलने की ज़हमत गवार की और न ही उन्होंने किसी हाजिर सर्विस DSP या SP से जो है नए कमांडेंट का विज़िट करवाया अपने यूनिट का, बल्कि अपने ही एक रिटायर्ड और कॉन्ट्रैक्ट ज़दा DSP मुज़फ़्फ़र इकबाल उर्फ पीर जी से नए कमांडेंट का जो है उन्होंने विज़िट कराया। ये एक तरीके से उन्होंने अपने तौर पर जो है डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार की तौहीन करने की कोशिश की, लेकिन ख़ुद डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार को भी चाहिए था कि वो जिनके साथ विज़िट करने जा रहे हैं, जो उनको विज़िट करा रहे हैं, उनकी हैसियत क्या है, आया वो पुलिस अफसर हैं या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ज़दा हैं तो कॉन्ट्रैक्ट उनका जेन्युइन है, असली है या जाली है या क्या है, ये मालूम करना जो है वो डॉक्टर फ़र्रुख अली लंजार का काम था। लेकिन उन्होंने भी ये मालूम करने की ज़हमत नहीं की और उन्होंने यूनिट का विज़िट किया, जबकि DIG मकसूद मेमन जो उस वक्त अपने दफ्तर में थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर जो है नए कमांडेंट का इस्तकबाल या उनसे मुलाकात न करके उन्हें एक तरीके से खामोश पैगाम दे दिया है कि मेरा आपका यहाँ पर आना और एज ए कमांडेंट की हैसियत से चार्ज संभालना मुझे पसंद नहीं आया। यानी ये कहना है हमारे नुमाइंदे हमराज राई का, यानी पहले दिन ही कि जब अब चार्ज लिया है नए कमांडेंट तो एक तरीके से यहाँ पर जो है इख्तिलाफात जो है खुलकर सामने आ गए हैं। अब नए SSP जो हैं ये फ़र्रुख अली लंजार, इन्हें चाहिए कि अब जब उन्होंने चार्ज संभाल ही लिया है और उनके अब ज़िम्मेवारी में ये शामिल है कि ये नया यूनिट में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो उन्हें एक लिस्ट मंगानी चाहिए कि भाई ये बताएं कि आपके पास स्टाफ कितना है और उनका मसरफ़ क्या है। यही तरीके से वो ये मालूम करें कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर हैं उनकी लिस्ट दी जाए कि ये बताया जाए कि उन गाड़ियों का मसरफ़ क्या है।
اب یہ معلوم کرنا جو ہے وہ کمانڈنٹ کا کام ہے، فاروق علی لنجار کا، کہ جنہیں اسپیشل ٹاسک دے کر یہاں پر بھجوایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک اور پوسٹنگ بھی وہاں پر ہوئی ہے ارم آوان ایس ایس پی کی، ایس ایس یو میں ثاقب ابراہیم ایس ایس پی کی جگہ پر، جہاں سے ثاقب ابراہیم کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اور ثاقب ابراہیم جو ہے وہ مقصود میمن کے بہت قریب تھے، اور مقصود میمن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ نئے کمانڈنٹ کی حیثیت سے وہ ان کی پوسٹنگ کروائیں گے، لیکن ان کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا، اور ان کے مرضی اور ان کے پسند کے خلاف جو ہے ڈاکٹر فاروق علی لنجار کی پوسٹنگ ایز اے کمانڈنٹ کی حیثیت سے ایس ایس یو میں کر دی گئی ہے۔ اب ڈاکٹر فاروق علی لنجار کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان مہروں کے خلاف کارروائی کرے جو اس وقت جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہی ایس ایس یو میں بے ضابطگی یعنی مالی بے ضابطگی اور خرد برد کے سب سے بڑے مہرے یا سب سے بڑے ذمہ وار گرداندے جاتے ہیں، جن میں سر فہرست نام جو ہے فاروق کا آتا ہے۔ فاروق جو ہے کلرک ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ ایز اے اکاؤنٹنٹ کے کام کر رہا ہے، اور جو اکاؤنٹنٹ وہاں پر جس کی پوسٹنگ ہے اس کو انہوں نے زیرو کر دیا ہے، پخ کی طرح سے اسے دوڑا رہے ہیں، اور خود جو ہے وہ سارے کے سارے کام جو ہے فاروق خود کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا فاروق کو سب سے پہلے جو ہے انہیں ان کے عہدے سے وہاں سے بے دخل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک سب انسپکٹر نسیم ہے جو عرصہ 12 سال سے اسی یونٹ میں ہیں، اور وہ سب انسپکٹر ہونے کے باوجود جنرل برانچ کے انچارج ہیں، جو کہ ایک طریقے سے اللیگل یا غیر قانونی جتنے بھی یہ پرائیویٹ ٹینڈر یہاں پر پچھلے 8-10 سالوں سے جو یونٹ میں دیے جا رہے ہیں، یہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اور ایک خانہ پوری کر کے کہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ آکشن ہوا اور اس کے تحت سب کچھ فارمیلٹی ہم نے پوری کر کے یہ سب کچھ دیا ہے، لیکن یہ سب ایک پری پلاننگ سے ہوتا ہے جس میں فاروق اور یہ سب انسپکٹر نسیم دونوں ملوث ہیں، اور اس طریقے سے یہ کروڑوں روپے کا جو ہیر پیر ہے یہ ان دونوں پر ہیر پیر کرنے کا الزام ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ہے ڈاکٹر فاروق علی لنجار کو اس پر کارروائی کرنی چاہیے۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے سامری جادوگر کی جان جو تھی نا وہ ایک طوطے میں تھی، یہی حال جو ہے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی کا ہے۔ ڈی آئی جی کی جان جو ہے وہ فاروق میں ہے، یعنی فاروق جو ہے وہ اس کا مکمل طور پر ہمراز ہے۔ اس ایس ایس یو میں کیا ہوتا ہے، رقم کا معاملہ، یہ خرد بر جو ہے، یہ رقم کن کن اکاؤنٹوں میں جاتی ہے، کن کن جیبوں میں جاتی ہے، اور کہاں کہاں یہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، اس کا ہمراز صرف اور صرف جو ہے وہ فاروق ہے۔ اور اسی سلسلے میں فاروق ایک بار جو ہے نیب کے ہاتھوں اڑ بھی چکا ہے، جہاں پر معلوم ہوا ہے کہ 3.5 کروڑ روپے کی رشوت دے کر ان کی خلاصی ہوئی ہے۔ تو اگر ڈاکٹر فاروق علی لنجار جو ہے سب سے پہلے فاروق پر ہاتھ رکھتے ہیں یا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ انہیں جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ اپنے ٹاسک میں 50% ان کی کامیابی آرام سے ہو جائے گی اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی کڑوی گولی ہے جس کو نگلنا بھی مشکل ہے اور اس کو تھوکنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیے بغیر جو ہے نا ڈاکٹر فاروق علی لنجار کو جو ہے اس مارکے پر کامیابی حاصل کرنا مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ 10-12 سالوں سے جو لوگ ایس ایس یو کو اپنی ذاتی جاگیر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی تو لمبے ہیں، بہت بڑے بڑے جگہ پر ان کے ہاتھ ہیں، اور کہاں کہاں انہوں نے اپنی یہ اسکواڈ اور یہ جو ان لمیٹڈ فیول کارڈ جو انہوں نے سپلائی کر رکھے ہیں، اور کہاں کہاں یہ ریگو گاڑیاں انہوں نے دے رکھی ہے، یہ معلوم کرنا جو ہے یہ ڈاکٹر فاروق علی لنجار کا کام ہے کہ یہ وہ معلوم کریں کہ یہ کتنے بڑے بڑے گپلے اس سارے کے سارے یونٹ میں ہو رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر جو ہے سی سی پی او کراچی جو ہیں ہمارے غلام نبی میمن کا شکر گزار ہوں تہ دل سے کہ آخر انہوں نے ہماری جو پکار تھی اس چینل کی، جو میں پچھلے 1 مہینے سے جو میں نشاندہی کر رہا تھا اس ایس ایس یو کے بارے میں کہ یہاں پر کتنے ریکارڈ ترین گپلے کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ غلام نبی میمن کے انڈر میں ہیں، اور غلام نبی میمن جو ہے اس گپلوں سے کسی بھی طریقے سے خود کو بری و زما قرار نہیں دے سکتے، حالانکہ ان کا جو ہے ان گپلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
میں پہلے اپنے پروگراموں میں کہہ چکا تھا کہ یہ جو ایس ایس یو ہے اس میں جو ہے کسی کی نہیں چلتی، یہاں تک کہ خود آئی جی مشتاق مہر بھی یہاں کسی ایک کانسٹیبل کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ جو بھی کچھ کرنا ہونے ہوگا تو وہ سب سے پہلے جو ڈی آئی جی مقصود میمن سے انہیں این او سی لینا پڑے گی۔ لیکن اب کے بار جو ہوا یہ ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا۔ میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پوسٹنگ ابھی ہوئی ہے یہ تو ایک توپ کا گولہ بن کر جو ہے ان لوگوں پر گرا ہے جنہوں نے ریاست میں ریاست تعمیر کی تھی۔ اب یہ ان کے لیے ایک طریقے سے جو ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور جو ان کے ہواری ہے یہ ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر دیں کہ ان کے خلاف بہت کچھ ہو سکتا ہے، مقدمات کا اندراج بھی ہو سکتا ہے اور وہ دوبارہ سے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندے ہمراز رہی کا کہنا ہے کہ یہ اب خدشہ ہے، امکان ہے کہ فاروق اور نسیم اور دوسرے جو یاسر اور دوسرے جو ہے یہ لوگ ممکن ہے کہ ان کو ملک سے باہر فرار کروا دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اس کے بھی امکانات ہیں، لیکن اس سلسلے میں جب ایس ایس یو کے کسی ذمہ وار افسر سے رابطہ کر کے معلوم کرنے کی کوشش کی تو ان کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ یہیں پر رہیں گے اور صورتحال کا سامنا کریں گے، کیونکہ ان الزامات میں اتنی صداقت نہیں ہے جتنا اس کو پیٹا جا رہا ہے۔ تھوڑی بہت کرپشن ضرور کی ہوگی لیکن اتنی زیادہ نہیں کی ہے، یہ کہنا ہے خود ایس ایس یو کے باخبر ذرائع کا۔ اب ڈاکٹر ارم آوان جو ہے ان کی بھی پوسٹنگ ہو گئی ہے ثاقب ابراہیم کی جگہ، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ایس ایس یو کا جو کنٹرول ہے نا وہ آہستہ آہستہ مقصود میمن کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک اطلاع ملی ہے کہ ممکن ہے کہ ایس ایس یو سے ڈی آئی جی کا آفس کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے، اس لیے کہ ڈی آئی جی مقصود میمن کے ایس ایس یو یعنی حسن اسکوائر میں حافظ ہونے سے جو ہے ایس ایس یو کے کمانڈنٹ کو اپنے فرائض کے ادائیگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے انہوں نے جو ہے نئے کمانڈنٹ نے پہلے ہی سی سی پی او کراچی اور آئی جی مشتاق مہر سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر انہیں جب تک فری ہینڈ نہیں دیا جاتا، یعنی کہ فری ہینڈ کی صورت میں جب تک کہ ڈی آئی جی کا آفس جو ہے وہ حسن اسکوائر سے کسی اور جگہ منتقل نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک انہیں ان کے کام میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب یہ نئی جو پوسٹنگ ہوئی ہے ڈاکٹر فروخ علی لنجار کی، اس سے ایک تھرتھراہٹ، ایک زلزلہ سا طاری ہو گیا ہے ایس ایس یو میں ان پولیس اہلکاروں میں جو کہ گپلوں میں، خرد برد میں اور لوٹ مار میں پوری طریقے سے ملوث تھے۔ ان کے لیے ایک طریقے سے یہ پوسٹنگ موت کا پیغام ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ اور ان کے ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ یہ اختلافات جو ہیں ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ کے ہاتھوں ایس ایچ او لانڈی گلزار تونیو اور ایس ایچ او الفلاح انسپکٹر سعادت بٹ کے معطلی کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان دونوں ایس ایچ اوز کو ایس ایس پی کورنگی نے جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کرنے کے جرم میں معطل اور ریورٹ کیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ دونوں ایس ایچ او جو ہیں ان کے اپنے ڈی آئی جی کے بہت لاڈلے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایس ایس پی کورنگی جو ہے انہوں نے اصول پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں حرام خور ایس ایچ اوز کو معطل اور ریورٹ کر دیا، جس کے بعد جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ ڈی آئی جی نعمان صدیقی نے ان سے بھی زیادہ کرپٹ اور گندے دو پولیس افسروں کو ایس ایچ او لانڈی اور ایس ایچ او الفلاح کی حیثیت سے ایس ایس پی کورنگی فیصل عبداللہ چاچڑ کے ہاتھوں تعینات کرا دیا، جن میں ایک سب انسپکٹر آصف منور ہیں جو 15 ستمبر کو کلاکوٹ تھانے میں جب وہ ایس ایچ او تھے تو ان پر کرپشن کے اور ان پر جو ہے اڈے چلوانے کے الزامات تھے، جس پر سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن نے انہیں معطل کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ نعمان صدیقی نے جو ہے انہیں جو ہے آئی جی
مشتاق مہر سے بحال کروا کر ان کا ٹرانسفر جو ہے ایسٹ ڈسٹرکٹ میں کروا دیا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لانڈی تھانے میں جو ہے وہ آج جس ایس ایچ او کی پوسٹنگ ہوئی ہے یہ ہے نصرت شیخ۔ یہ برگیڈ تھانے سے جب ایس ایچ او تھے تو وہاں پر یہ جرائم کے اڈے چلوانے کے الزام میں اسی طریقے سے معطل کیے گئے تھے، لیکن ان دونوں پولیس افسروں کو نعمان صدیقی ڈی آئی جی ایسٹ نے بحال کرنے کے بعد ان دونوں کو جو ہے دوبارہ سے الفلاح اور لانڈی تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایس ایس پی جو ہے وہ اپنے علاقے میں جرائم کے اڈوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، انہوں نے جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کرنے والے تھانے داروں کے خلاف جو ہے کارروائی کا آغاز کر دیا، تو اب ان کا جو اپنا ڈی آئی جی ہے وہ ان آرام خور پولیس افسروں کی نہ صرف حمایت کر رہا ہے بلکہ ان سے بڑے بڑے راشی اور کرپٹ پولیس افسروں کو انہی تھانوں میں ایس ایچ او لگا رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے اس طرح کی رسہ کشی سے جرائم کے اڈوں کے خلاف کارروائی کس طرح سے ممکن ہوگی۔ یعنی ایک ایس ایس پی تو جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے، لیکن اسی کا جو امیجیٹ باس ہے وہ ایک طریقے سے ان اڈوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جرائم کے اڈے آخر کیسے ختم ہوں گے۔ اب اس کا نوٹس جو ہے وہ تو غلام نبی میمن جو سی سی پی او کراچی ہیں ان کو یا پھر آئی جی مشتاق مہر کو اس کا نوٹس دینا چاہیے کہ یہ تو ایک طریقے سے اختیارات کا ناجائز استعمال ہے۔ ایک افسر اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے پوزیٹیو وے میں کر رہا ہے اور دوسرا افسر جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال جو ہے نگیٹو وے میں کر رہا ہے۔ تو آخر جرائم کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو اختیارات کا کھیل ہے، کوئی جرائم کو فروغ دینے کے لیے اس کا استعمال کر اور کوئی جرائم کو ختم کرنے کے لیے اس کے استعمال کریں۔ جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے، اور ان آرڈروں میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ڈی آئی جی ہے چونکہ وہ اختیارات کے لحاظ سے ایس ایس پی سے پاورفل ہے تو لہٰذا ان کی جیت ہو رہی ہے، اور وہ ایک طریقے سے وہ جرائم کی اڈوں کے سرپرستی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یہ ایک سوال ہے سی سی پی او کراچی کے لیے کہ وہ اس پر کیا نوٹس لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شہلا قریشی ایس ایس پی بلدیاتی، ان کا پچھلے دنوں جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی سے تنازع ہو گیا تھا، جب عاصم قائم خانی نے ان کے اسٹاف کے ایک سب انسپکٹر عابد اور اے ایس آئی ابرار کا بلا وجہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا تھا، جس پر شہلا قریشی نے احتجاج بھی کیا اور کہا کہ یہ آپ جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، ان پر کرپشن کے الزامات غلط ہیں لیکن یہ آپ کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے اس کی پھر شکایت جو ہے سی سی پی او غلام نبی میمن اور آئی جی مشتاق مہر سے بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں بالآخر شہلا قریشی کا جو ہے وہ بلدیہ کے ایس پی کے سے ٹرانسفر ہو گیا، اور وہ اس وقت جو ہے انہیں جو ہے ایک اضافی چارج دیا گیا ہے ساؤتھ کا، ایس ایس پی ساؤتھ کا، جنہوں نے اپنے نئے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اب پروگرام کے آخری حصے کی جانب۔ کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا اعظم جمالی کا۔ اعظم جمالی جو اس وقت ایس پی گڈاپ ہیں۔ اعظم جمالی جو ہے ان کا تعلق بلوچستان پولیس سے ہیں، اور یہ جو ہے ایک سابقہ وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہیں، اور امکان یہی، اطلاع یہی ہے کہ انہی کے توسط سے یہ پولیس میں بھرتی ہوئے تھے۔ ڈائریکٹ انسپکٹر ان کو اپائنٹ کیا گیا تھا، بعد میں پھر یہ پروموشن ان کا ہو جاتا ہے اور یہ پھر پی ایس پی کٹر میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا بلوچستان سے جو ہے سندھ پولیس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یہ مشن پر بھی جا چکے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے ان کی پوسٹنگ گڈاپ میں ایز اے ایس پی کی ہے۔ اب ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت عجیب قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان پر ریتی بجری چرانے کا الزام ہے۔ ایک ان پر بھی ہے، اور ایک ڈی ایس پی رحیم شاہ جو میمن گوٹ کے ڈی ایس پی ہے، جن کی میں خالے ریٹائرمنٹ ابھی مارچ میں ہونے والی، لیکن انہوں نے بھی جو ہے لوٹ مار کا، رشوت کا، اور یہ بازار کھلے عام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا کہ میں چند مہینوں بعد ریٹائر ہونے والا ہوں۔ اسی لیے اطلاع یہ ہے کہ ان کے ایس ایس پی جو ہیں عرفان بادر، انہوں نے بھی انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی کہ جو کرنا ہے کریں، اس لیے کہ یہ 2-4 مہینے کے مہمان ہیں، تو بعد میں پتہ نہیں انہیں یہ موقع میسر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ اب اس وقت ڈی ایس پی کیسز سے اپنے اختیارات کا انتہائی ناجائز استعمال کریں، یہ ان پر الزام ہے۔ علاقے کے لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ رحیم شاہ جو ہے میمن گوٹ میں اس وقت کھلے عام جو ہے ہر طرح کے جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، جس کی سرپرستی جو ہے ڈی ایس پی کے جو ہے اپنے کارندے اس وقت کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے اعظم جمالی ایس پی گڈاپ کی، ایس پی گڈاپ اعظم جمالی۔ اب ان کے گروپ میں جو ہے وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل آجی اقبال ہیں،
جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریتی بجری اور ایرانی ڈیزل کے اسمگلنگ کا وہ بے تاج بادشاہ ہے. ان کی مرضی کے بغیر اس پورے علاقے میں ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کا کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. یہی حال جو ہے کانسٹیبل جو نصیب ہے ان کا ہے, اور سب سے بڑھ کر جو ایک سابو خان ایک انسپکٹر ہیں جن کی کو 22 23 24 سال کی سروس جو ہے وہ اسی گڈاب کے علاقے میں. 2-3 سال بعد وہ 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے ان کی پوسٹنگ کسی اور جگہ کرا دی جاتی ہے, لیکن پھر وہ گوم گام کے جو ہے وہ اسی گڈاب کے علاقے میں آ جاتے ہیں. اور وہ اس وقت جو ہے پیسہ کمانے کی ایک بہت بڑی مشین کا نام انہیں دیا گیا ہے, اور وہ جو ہے اس وقت جو ہے یہ اعظم جمالی جو ہے وہ ایس پی کے بہت قریب ہے اور ان کے لیے ہی وہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ایس پی صاحب ہیں وہ ایک ملیر سٹی کے سابقہ ہیڈ مورر جو تھے ASI عابد, ان کے لیے بہت بے چین ہیں, بے قرار ہیں, بے تاب ہے کہ کسی طریقے سے ان کی دوبارہ سے وہ ہیڈ محرر کی حیثیت سے پوسٹنگ کرا دیں, اس لیے کہ وہ ان کے لیے بہت منافع بخش تھے اور بہت سارا کاروبار ان کے لیے کر رہے تھے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 2 SHO جو ہے وہ ایس پی کا حکم نہ ماننے کی پاداش میں معطل ہو چکے ہیں, اور تیسرا کو وہ معطل کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ ان کا اتنا حکم چلتا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو SSP ملیر ہیں عرفان بادر, وہ بھی ان کے آگے بے بس دکھائی دے رہے ہیں, اور وہ ان کے معاملات میں بالکل بھی مداخلت نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے پاس بہت زیادہ شکایتیں ان کی آتی رہتی ہیں, لیکن وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ پچھلے کافی سالوں سے جو ہے وہ گڈاب کے ایس پی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کے کارندے جن کا میں ذکر کر چکا ہوں, ہیڈ کانسٹیبل حاجی اقبال, کانسٹیبل نصیب شاہ, اور ASI سابو خان, اور ASI جو عابد ہیں, اور ایک کانسٹیبل میر حسن بھی ان کے لیے پورے علاقے سے بیٹ اکٹھی کر رہا ہے. یہ شکایتیں جو ہیں وہ SSP کے علاوہ ان کے DIG کے پاس بھی پہنچی ہیں, اور DIG کے علاوہ جو ہے CCPO غلام نبی میمن کے پاس بھی ان کی یہ شکایتیں پہنچی ہیں. لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اعظم جمالی جو ہیں اپنے سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. لیکن خود اعظم جمالی کے ایک قریبی ساتھی کا کہنا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اعظم جمالی جو ہے وہ ایک اصول پسند پولیس افسر ہیں, اور یہ جو الزامات ہیں یہ پیشہ ورانہ رقابت یا پیشہ ورانہ جلیسی کا نتیجہ ہے. جو لوگ ایس پی گڈاب کے حصے سے پوسٹنگ کے خواہش مند ہیں وہ یہ سارے حربے یا یہ جو افواہیں ہیں وہ لوگ پھیلا رہے ہیں. اس میں کوئی حقیقت نہیں. اور جو پولیس اہلکاروں کے نام آپ نے لیے ہیں, سابو خان اور نصیب شاہ اور حاجی اقبال, یہ تو عرصہ دراز سے ان کی وہاں پوسٹنگ تھی. جو بھی کوئی ایس پی آئے گا, کوئی بھی DSP آئے گا, یہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ اعظم جمالی ایس پی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایسا کہنا ہے اعظم جمالی کے قریبی ساتھی کا. ناظرین, اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں, پھر میرا وہی مطالبہ, وہی گزارش کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس پروگرام کو, اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ان سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اور زیادہ زیادہ شیئر کریں, اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میرا یہ چینل, میرا یہ پروگرام کس ڈگر پر چل رہا ہے. اسی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ.